आखिर उस नाग ने बादशाह को डंग मारना था और फिर क्यों ना मारा, और उसकी नागन ने क्यों उसको मजबूर किया कि बादशाह को डंग मारो। और फिर वो बादशाह को डंग मारने जाता है और फिर क्या होता है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। किसी सल्तनत का एक बादशाह था कि जिसकी दोस्ती एक सौदागर के साथ थी और एक नाग के साथ थी। नाग जो 100 साल के बाद कहते हैं कि इंसानी रूप में आ जाता है। ये तीनों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और तीनों रात को इकट्ठे बैठते और आपस में गपशप लगाते थे। सौदागर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कुछ माल ख़रीदा हुआ है और मैं किसी दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ उसको बेचने के लिए, ताकि मैं अपनी रोटी रोज़ी कमा सकूँ। तो मैं सुबह चला जाऊँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए उधर से कोई उस मुल्क का अच्छा सा तोहफ़ा लेके आना। इस तरह वो जो नाग था उसने भी कहा कि बादशाह सलामत, मैं भी सुबह सफ़र के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे घर में चक्कर लगाते रहना। मेरी जो बीवी है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी नागन को, तो उसको दे के आना। इस तरह बादशाह ने दोनों को अलविदा किया और दोनों सुबह अपने अपने सफ़र को निकल गए। सदागर जब अपना काफ़िला लेकर किसी दूसरे मुल्क में पहुंचता है तो सारा माल जो है बेच लेता है। तो उसको फिर याद आता है कि बादशाह ने मुझे तोहफे के लिए कहा था और मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेके जाऊं। इस तरह जो सदागर है उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। वो शहर के बाज़ारों में फिरता फिरता फिर वापस एक चौक में आ जाता है और वहाँ पर एक कंजरी बैठी होती है। वो पूछती है कि तुम्हारा क्या गुम हो गया है, कभी इधर घूम रहे हो कभी इधर घूम रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सदागर ने कहा कि मैंने अपने बादशाह दोस्त के लिए कोई तोहफ़ा ख़रीदना था, लेकिन मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो कंजरी ने कहा, ये कैसी बात है, तुम 100 रुपया मुझे दो और मैं तुम्हें तोहफ़ा दूंगी। इस तरह सौदागर ने कंजरी को 100 रुपया दिया और कंजरी ने उससे कहा कि बगैर मौत आई के बंदा मर नहीं सकता। तो सौदागर ने कहा कि ये तो एक नसीहत है, ये तोहफ़ा तो ना हुआ। मुझे तो कोई तोहफ़ा चाहिए, मिसाल के तौर पर तलवार कोई, या कोई लिबास, या कोई जो बादशाह सर पर अपने ताज पहनते हैं वो। कंजरी ने कहा कि ये सब चीज़ों से आला है, शायद तुम्हें कभी इसकी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए और आजमा कर देख लेना। तो नादरीन, इस तरह सौदागर को तसल्ली नहीं होती। फिर वो शहर का चक्कर लगाकर उसी चौक में आ जाता है और कंजरी कहती है कि अगर और तोहफ़ा चाहिए तो 100 रुपया और दे दो। इस तरह सौदागर ने 100 रुपया और दिया और कंजरी ने कहा कि कहीं रास्ते में अगर तुम जा रहे हो तो रात पड़ जाए तो रास्ते के ऊपर रात ना रहो, रास्ते से हट कर रात रहो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। सौदागर को फिर कोई तसल्ली नहीं हुई। फिर शहर का चक्कर लगाकर उसी जगह पे आ जाता है और कंजरी ने कहा कि अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो 100 रुपया और दो। इस तरह सौदागर ने 100 रुपया और दिया और कंजरी ने कहा कि अपनी औरत या अपनी बीवी को दिल की बात कभी मत बताओ। सौदागर को फिर तसल्ली ना हुई। फिर शहर का चक्कर लगाकर उसी जगह पे आ गया और चौथी बार वो कंजरी ने कहा कि 100 रुपया और दो। फिर सौदागर ने 100 रुपया दिया और उस कंजरी ने कहा कि बिन देखे और बिन सुने किसी बात पर यकीन मत करो, यानी कि जो बात अपने कानों से सुन लो, किसी के मुंह से और अपनी आँखों से देख लो, उस पर यकीन करो, सुनी सुनाई हुई बातों पर यकीन मत करो। तो नादरीन, इस तरह सौदागर अपना काफ़िला लेकर शहर से बाहर निकलता है। शहर से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, आगे एक गांव आता है और गांव में क्या देखते हैं कि गांव के बाहर एक कुएं के ऊपर बहुत लोग जमा हुए हुए होते हैं। और सौदागर काफ़िले को कहता है कि इधर ठहरते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं, और वो देखते हैं कि कुएं के ऊपर लोग क्यों जमा हैं। इस तरह सौदागर जो है वो कुएं के पास जाता है, वहाँ लोगों से पूछता है कि यहाँ क्या हो गया है। लोग कहते हैं कि इस कुएं का पानी नीचे से ऊपर नहीं आता, बहुत पानी कम है। जब भी बैल इसमें चलाते हैं, यानी पानी के लिए जब भी बैलों को चलाते हैं पानी निकालने के लिए, तो पानी थोड़ा रह जाता है। और 5 आदमी नीचे गए हैं इसको चेक करने के लिए, लेकिन वो ऊपर नहीं आए। जो भी डुबकी लगाता है वो पानी से ऊपर आता ही नहीं है। सदागर को वो कंजरी वाली बात याद आ गई कि अगर मौत आ गई है तो फिर इसी कुएं में मर जाऊंगा। सौदागर ने कहा कि मैं इस कुएं के अंदर जाऊंगा। लोगों ने कहा कि तुम मुसाफिर हो, क्यों अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि 5 आदमी नीचे गए हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आए।
اس طرح سوداگر نے کہا کہ اگر میری موت اسی کنویں میں لکھی ہے تو میں مر جاؤں گا۔ اس طرح سوداگر جو ہے وہ کنویں میں جاتا ہے، جب ڈبکی لگاتا ہے تو نیچے جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک دروازہ ہوتا ہے اور دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو ہی اس دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ آگے ایک بدصورت دیو یعنی جن اور ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ جو جن ہوتا ہے وہ دیکھ کر اسے بہت خوش ہوتا ہے کہ تم آدمزاد، تم ہمارا انصاف کر دو۔ سوداگر نے پوچھا کہ تمہارا کیا انصاف ہے؟ جن نے کہا کہ یہ مجھے کہتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں خوبصورت ہوں۔ اب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ سوداگر ہنسا اور کہنے لگا کہ عورت تو خوبصورت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مرد کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے۔ تو سوداگر جن سے کہنے لگا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ سوداگر نے پہلے سوچا تھا کہ اگر میں نے پری کی تعریف کر دی تو جن تو مجھے مار دے گا۔ اس طرح جب جن نے سنا کہ سوداگر نے مجھے کہا ہے کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو تو جن بہت خوش ہوا۔ جن نے کہا کہ تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ سوداگر نے کہا کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن تمہارے آگے ایک التجا کرتا ہوں کہ یہ جو اپنا گھر ہے نا، یہ یہاں سے اٹھا لو، کیونکہ یہاں سے نیچے سے اوپر پانی آتا ہے اور اوپر تمہارا گھر ہے، اس کی وجہ سے پانی کنویں کا نیچے سے اوپر نہیں جا رہا، اور باہر خدا کی مخلوق بہت پریشان ہے پانی کی وجہ سے۔ تو جن نے کہا کہ اے میرے دوست، تم اس جگہ کو چھوڑنے کا کیا کہتے ہو؟ میں یہ کنواں ہی چھوڑ دوں گا اور اس مکان کو میں گرا دوں گا۔ اس طرح جن وہ مکان گرا دیتا ہے اور وہ کنواں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سوداگر باہر آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اب اس کنویں کا پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور سوداگر جو ہے اپنے قافلے میں واپس آتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کنجری نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہی کہا تھا، اگر میری موت آئی ہوتی تو میں کنویں کے اندر ہی مر جاتا۔ اس طرح سوداگر اپنے قافلے کے ساتھ پھر وہاں سے ڈیرا ڈنڈا اپنا اٹھا کر سفر کی تیاری کر لیتے ہیں۔ آگے کافی سفر کر لیتے ہیں اور ایک جگہ پر رات پڑ جاتی ہے، اور سوداگر کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم خیمے لگائیں گے اور رات گزاریں گے اور صبح پھر اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس طرح سوداگر نے سوچا کہ کنجری نے کہا تھا کہ راستے کے اوپر مت رات رہو۔ سوداگر نے لوگوں سے کہا کہ راستے سے ہٹ کر ہم ڈیرا لگائیں گے، کچھ فاصلے پر، راستے کے اوپر رات نہیں گزاریں گے۔ اس طرح لوگوں نے راستے سے ہٹ کر اپنے خیمے لگائے اور کھانا تیار کیا اور کھانا کھا کر سب سو گئے۔ صبح ہوتے ہی سب لوگ اپنا اپنا سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے سفر کے لیے۔ اس طرح جو ہی آگے جاتے ہیں تو جو سوداگر ہوتا ہے اس کی پیسوں والی یعنی کہ روپیوں والی جو گٹھری ہوتی ہے یا بیگ ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر رہ جاتا ہے۔ تو سوداگر قافلے کو کہتا ہے کہ تم اسی جگہ پر ٹھہرو، میرے پیسے اسی جگہ پر رہ گئے ہیں اور میں وہ پیسے دیکھ کر آؤں کہ ہیں یا نہیں۔ اس طرح سوداگر اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر وہاں آتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ اس کے پیسوں والا بیگ جو ہوتا ہے اسی جگہ پر پڑا ہوتا ہے، اور سوداگر کو پھر یاد آیا کہ کنجری کی جو بات تھی وہ یہ بھی سچی ہو گئی۔ اگر ہم رات راستے کے اوپر گزارتے تو یہ جو روپیوں والا بیگ تھا یہ راستے کے اوپر ہوتا تو کسی نے اب تک اٹھا لینا تھا، اور ہم سائڈ پہ رات رہے ہیں تو یہ بیگ جو ہے اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ سوداگر پھر آ جاتا ہے اپنے قافلے میں اور آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کافی سفر شروع کرنے کے بعد ایک جگہ پہ سوداگر کہتا ہے کہ ڈیرا لگائیں گے اور کھانا کھا کر پھر سفر شروع کریں گے۔ لوگ کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے۔ سوداگر وہاں سے کافی دور نکل جاتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک کنویں کے کنارے پر تربوز کی جو جڑ ہے وہ اگی ہوتی ہے، اور وہ اس کی شاخ جو ہے اتنی لمبی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ نیچے پانی میں چلی گئی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت پیارا تربوز لگا ہوتا ہے جو پانی میں تیر رہا ہوتا ہے۔ سوداگر نے یہ دیکھا اور بہت حیران پریشان ہوا کہ واہ مالکا، تیری قدرت کیسی ہے کہ جڑ جو ہے کنارے کے اوپر ہے اور وہ شاخ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ نیچے چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کتنا پیارا تربوز لگا ہوا ہے۔ اس طرح سوداگر وہ دیکھ کر واپس آتا ہے اور قافلے والوں کے ساتھ لنگر پانی کھانا کھا کر پھر اگلا سفر شروع کرتے ہیں اور آخر اپنے اپنے سب گھروں میں جا پہنچتے ہیں۔ اس طرح سوداگر رات کو اپنی بیوی کو یہ بات بتاتا ہے کنویں والی کہ میں نے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، لیکن اس کی بیوی ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کافی بحث و تکرار کے بعد وہ جو سوداگر تھا وہ سو گیا اور اس کی بیوی اٹھی اور وہ سنار کے پاس چلی گئی۔ اس نے جا کر ساری حقیقت بتائی کہ میرا جو خامند ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک کنواں ہے
کنویں کے کنارے کے اوپر ایک تربوز کی جڑ ہے اور وہ نیچے چلی گئی ہے کنویں میں، اور کنویں میں اس کے ساتھ تربوز لگا ہوا ہے۔ تو تم صبح فجر کی اذان سے پہلے جانا اور وہ جو جڑ ہے وہاں سے اکھاڑ کر کہیں دور پھینک آنا، اور اس کے ساتھ شرط لگا لینا کہ اگر وہ جڑ نہ ہوئی تو میں تمہارے گھر سے جو چیز مجھے اچھی لگی میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لوں گا۔ اس طرح وہ شرط ہار جائے گا اور تم نے میرے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اس طرح سنار جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، وہ جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور سیدھا اس کے پاس آ جاتا ہے سوداگر کے پاس اور کہتا ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو، اگر وہاں پر جڑ نہ ہوئی تو پھر میرے ساتھ تم شرط لگاؤ کہ مجھے جو تمہارے گھر کی چیز اچھی لگی میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اگر وہ جڑ ہوگی تو پھر؟ سنار نے کہا کہ اگر ہوگی تو تم میرے گھر میں جو بھی تمہیں چیز اچھی لگے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لینا۔ اس طرح دونوں اس طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جا کے کہ جڑ وہاں پہ نہیں ہوتی۔ اب سنار جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اس کی بیوی کے اوپر ہاتھ رکھوں گا۔ اس طرح وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور جو سوداگر ہے سنار کو کہتا ہے کہ تم چلو اور میں آتا ہوں۔ سنار اپنے گاؤں میں آ جاتا ہے اور وہ جو سوداگر ہوتا ہے اس کے باپ کا ایک دوست ہوتا ہے ساتھ والے گاؤں میں، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سارا یہ قصہ سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے اس کے سنار کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ سوداگر نے کہا کہ بابا جی مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، لیکن میں یہ آپ کے پاس مشورہ لینے آیا ہوں کہ اب میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ اس بابے نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ گھر میں سیڑھی ہے، اگر پکی ہے یا کچی ہے اس کو جا کر گرا دو، اور اپنی چھت کے ساتھ لکڑ کی سیڑھی لگا لو اور اپنی بیگم کو چھت کے اوپر چڑھا دو، اور سنار کو کہو کہ جس چیز پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو تم رکھ سکتے ہو۔ تو سنار جو ہی بھاگا جائے گا اور وہ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کے ڈنڈے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اور جو ہی ڈنڈے کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو تم نے کہنا ہے کہ بس یہی شرط تھی کہ ہاتھ رکھنے کی، تم نے سیڑھی کے ڈنڈے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، یہ سیڑھی اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ اس طرح سوداگر نے آگے ایسا ہی کیا، لکڑ کی جو سیڑھی تھی وہ چھت کے ساتھ لگائی اور بیگم کو چھت کے اوپر چڑھا دیا، اور سنار کو کہا کہ جس چیز پر تم ہاتھ رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو۔ اس طرح سنار بھاگا بھاگا جاتا ہے اور سیڑھی کا ڈنڈا جب ہاتھ میں پکڑتا ہے چھت پر چڑھنے کے لیے تو سوداگر نے کہا کہ بس یہیں پہ رک جاؤ، ہاتھ رکھنے کی بات تھی، تم نے ہاتھ رکھ دیا، اب یہ سیڑھی اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ تو اس طرح ناظرین یہ جو 3 باتیں تھیں سوداگر کے ساتھ جو کنجری نے بتائی تھیں وہ ہو چکی تھیں۔ پھر سوداگر نے سوچا کہ کنجری نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بیگم کو کبھی یا عورت کو کبھی دل کی بات مت بتاؤ۔ اس طرح بادشاہ کے پاس جاتا ہے سوداگر اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ سوداگر نے کہا بادشاہ سلامت، تحفہ تو کوئی بھی نہیں ملا، لیکن نصیحتیں 3 ملی ہیں جو کہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں۔ وہ سارے کا سارا قصہ سوداگر نے بادشاہ کو پھر سے سنایا، کنویں والا اور وہ تربوز والا اور تیسرا جو بیوی کو دل کی بات بتانے والا تھا۔ تینوں قصے بادشاہ کے سامنے ظاہر کیے اور بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور سوداگر نے پوچھا کہ ہمارا دوست جو تیسرا تھا یعنی کہ ناگ جو ہے وہ سفر سے واپس آیا ہے کہ یا نہیں، وہ ہمیں ملنے بھی نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار میں ایک دن اس کے گھر گیا اور اس کی جو بیوی تھی یعنی کہ ناگن تھی وہ کسی اور ناگ کے ساتھ ناجائز تعلقات کر رہی تھی، اور مجھے غصہ چڑھا اور میں نے اس ناگ کو مار دیا، تو شاید اسی لیے وہ جو ناگ ہے میرے پاس نہیں آیا، پتہ نہیں ناگن نے اس کے دل میں کیا زہر بھر دیا ہوا ہے۔ اس طرح کافی رات ہو جاتی ہے ان دونوں کو بیٹھے ہوئے، اور ایک جگہ سے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ دونوں اپنے گھوڑے نکالتے ہیں، جدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ شہر سے باہر کافی دور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیل یعنی کہ رو رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ اس چڑیل نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس سلطنت کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور جو ناگن ہے اس نے ناگ کو کہا تھا کہ تم بادشاہ کو ڈنگ مارو، لیکن بادشاہ نے تو کوئی برا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے کسی دوسرے ناگ کے ساتھ، تو بادشاہ نے تو اچھا کیا کہ اس کو مار دیا، اور ناگن نے اپنے ناگ کے دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے بادشاہ کے خلاف کہ اب اس کو ڈنگ مارو، لیکن وہ جو ناگ ہے وہ ڈنگ نہیں مار رہا، اور ناگن نے دوسرے سانپوں کو کہہ دیا ہے کہ تم بادشاہ کو جا کے ڈنگ مارو۔
تو اس طرح وہ ناگ تیار ہیں کہ ہم بادشاہ کو ڈنگ مار دیں گے۔ اس طرح بادشاہ نے پوچھا کہ اس بادشاہ کا ان ناگوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ اگر اچھا ہو تو اس شہر کے چاروں طرف ایک کپڑا بچھا دے اور اس کے اوپر دودھ رکھے اور کچھ حلوہ رکھے۔ سانپ آئیں گے، وہ دودھ پئیں گے اور حلوہ کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس بادشاہ کو ڈنگ مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بادشاہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح بادشاہ اس چڑیل سے پوچھتا ہے کہ تم کو بادشاہ کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو چڑیل کہتی ہے کہ یہ جو بہت پرانا جنگل ہے، اس میں ہمارے بہت سے خاندان ہیں اور اس بادشاہ نے آج تک اس جنگل کو نہیں چھیڑا۔ اگر کوئی نیا بادشاہ آئے گا تو شاید اس جنگل کو اکھاڑ کر یہاں پہ کھیتی باڑی کرے اور ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے شہر کے چاروں طرف کپڑا بچھوایا اور دودھ اور حلوہ رکھ دیا۔ سانپ جو بھی آ رہا تھا وہ حلوہ کھا رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا بادشاہ ہے، ہم اس کو ڈنگ کیوں ماریں؟ اس طرح بادشاہ کا ادھر سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ وہ ناگ جو ہوتے ہیں بادشاہ کو ڈنگ نہیں مارتے ناگن کے کہنے پر۔ اس طرح ناگن جو ہے وہ اپنے خامند یعنی ناگ کو مجبور کر دیتی ہے کہ تم بادشاہ کو ڈنگ مارو، کیونکہ ناگن کو غصہ تھا کہ اس نے جس کے نجائز تعلقات تھے اس کو مار دیا۔ اس طرح ناگ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں میں بادشاہ کو ڈنگ ماروں گا۔ اس طرح بادشاہ اور سوداگر رات کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ناگ ہوتا ہے چھوٹا سا کیڑا بن کر آگے اس کے جوتے میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب یہ نیچے اترے گا جوتا پہنے گا تو اس کے پاؤں کے اوپر ڈنگ مار دوں گا۔ وہ کیڑا بن کر جوتے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور سوداگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمارا دوست جو ہے وہ مجھے ملنے بھی نہیں آیا اور میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا۔ میں ایک دن اس کے گھر گیا اور اس کی جو بیوی تھی کسی اور سانپ کے ساتھ ناجائز تعلقات کر رہی تھی اور مجھے غصہ آیا اور میں نے اس سانپ کو مار دیا۔ یہ باتیں وہ جوتے میں بیٹھ کر سب سن رہا تھا۔ اس طرح جب بادشاہ نے اپنی بات ختم کی اور وہ جوتے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ السلام علیکم، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھر کا قصور ہے، تمہارا قصور کوئی نہیں ہے۔ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ اس ناگ کو مار دیا جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور میں غلط فہمی میں تھا، اور آج میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے سنی ہے جو تم نے کی ہے۔ تو اس طرح سوداگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ اس کنجری کی چوتھی بات تھی کہ اپنے کانوں سے سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کا یقین کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ناگ تھا وہ اپنے گھر جاتا ہے اور ناگن کو مار دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی داستان جو کہ ہمارے لیے سبق آمیز ضرور ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔